बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे और सुनना चाहते होंगे मज़ीद। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ आप तक पहुंच सकें। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आप इजीली हासिल कर सकें। और मेरी चैनल की स्टोरीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन प्रेस करें, और अगर नहीं अच्छी लगती तो कम से कम डिसलाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आपकी फ़ीडबैक का शुक्रिया। आप फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आप अपना फ़ीडबैक दें। अब चलते हैं हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें सेंड की है जाहिद उज़ैर ने, और जाहिद कहते हैं कि ये तब की बात है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था और हम लोग तकरीबन कसूर के पास एक गांव में रहा करते थे। बहुत छोटा सा गांव था, कुछ थोड़े से घर ही थे जिन पे ये गांव मुश्तमिल था, और बाकी तमाम ज़मीनें थीं जहाँ पर मेरे वालिद और मेरे तमाम चचा वगैरह काश्तकारी किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। मेरे दादा भी उनके साथ शिरकत करते थे और हम लोग कच्चे स्कूल में जाया करते थे। उस वक्त इतनी ज़्यादा आबादी और स्कूल इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, इतने कोई ख़ास किस्म के स्कूल नहीं होते थे, बस थोड़ा बहुत ही अहाता होता था जहाँ पर हमारे उस्ताद एक रखकर तख्ता और हमें उसके ऊपर पढ़ाया करते थे। हम लोग भी टाट नीचे बिछाकर उनके ऊपर बैठे होते थे और तख्तियाँ होती थी हाथों में। ज़्यादातर हम लोग तख्ती पर ही काम किया करते थे। वो वक्त ऐसा था कि किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होता था, दिलों में मोहब्बतें और खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती थी और हम लोग बहुत सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। ऐसे में किसी किस्म का भी खौफ हमारे करीब नहीं भटकता था। हमारे वालिदैन हमारे साथ हमें नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तालीम, सब कुछ हमें उसी छोटे से इलाके में ही मुहैया करते थे। ऐसा ही था कि मैं मौलवी साहब आते थे घर पे, वो पढ़ाते थे, और अगर कभी कभी मौलवी साहब नहीं आते थे तो हमें मस्जिद में ही बुला लिया करते थे। एक छोटी सी मस्जिद थी, मसीत कहा जाता है मस्जिद को, तो मसीत में हम लोगों को बुलाया जाता था और वहाँ पे भी नीचे चटाइयाँ बिछी हुई थी जिनके ऊपर बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे सिपारे। तो मैं काफ़ी अपने कुरान पाक की जो सबक था जल्दी से याद कर लेता था और बाकी साथियों की निस्बत। तो कभी कभी मेरे मास्टर साहब जो मेरे उस्ताद थे वो मुझे जल्दी छुट्टी दे दिया करते थे। ऐसा ही एक बार हुआ कि मौसम काफ़ी अच्छा सा हो रहा था, बारिश का मौसम था और बादल गरज रहे थे। तो मैंने अपने उस्ताद साहब से कहा कि आप मुझे जल्दी छुट्टी दे दें, मुझे जल्दी घर जाना है, कोई मेहमान आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। मैं वापस हो लिया और मैं यही चाह रहा था कि जल्दी से सबक याद करूं और मास्टर साहब को सुना के मैं घर की तरफ जाऊं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं बारिश में ना हूं। मेहमान तो आ रहे थे मगर मैंने उनके लिए तमाम सौदा पहले ही ला चुका था। तो मेरा इरादा था कि मैं जल्दी से नहा के कपड़े चेंज कर लूँगा। मैं आधे रास्ते में पहुंचा तो वहाँ पे खेत थे और खेतों में से गुज़र कर कुछ थोड़ा सा फासला था जो कि बिल्कुल वहाँ पर दरख्त थे और उसके अलावा वहाँ पर आबादी कोई नहीं थी। घर जो थे हमारे, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 5-6 घर हमारे जो थे वो एक ही जगह पर थे, और उसके बाद कुछ फासले पर जाकर फिर 5-6 घर थे। इतनी आबादी ज़्यादा नहीं थी गांव की, छोटा सा ही गांव था हमारा। तो मैं जल्दी से उन दरख्तों में से जब गुज़रने लगा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे दरख्तों के अंदर कोई है। तो मैंने एकदम से वापस मुड़ के ऊंची आवाज़ में मैंने अपने दोस्तों का नाम लेके पूछा कि तुम लोग तो नहीं हो यहाँ पर छुपे हुए हो, मुझे पता तुम लोग हो। मगर आगे से कोई भी ना बोला, बल्कि एक हंसने की आवाज़ आई मुझे, जैसे कोई दबी दबी हंसी हंस रहा है। बहरहाल मैं डरता तो नहीं था, मैंने यही समझ रहा था कि मेरे दोस्त है। अगर मुझे ये मालूम था कि कोई और चीज़ है तो फिर मैं डरता भी। अभी तो मुझे यही था कि मेरे दोस्त होंगे, तो मैं इसलिए ज़रा शेर बना हुआ था। मैंने फिर से उन ललकार के कहा कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ तुम सब, वरना मैं फिर तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। मगर अभी भी कोई ना आया। तो मैं खुद दरख्तों के दरमियान की तरफ चल पड़ा, झुंड की तरफ, जहाँ पर 2-3 दरख्त बिल्कुल आपस में जुड़े हुए थे और उनके आगे पीछे झाड़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची थी। मेरा ख्याल था कि मेरे दोस्तों को भी छुट्टी मिल गई होगी, वो यहाँ पर आकर छुप गए और मुझे डराना चाह रहे हैं।
یہ سوچ کے میں جب اس طرف گیا تو جیسے ہی میں اس جھنڈ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کوئی عورت کھڑی ہے اور اس کے لمبے لمبے بال تھے، اور وہ دوسری طرف چہرہ کیا ہوا تھا، اسے لمبے سے بال جو تھے اس کے پیروں تک آ رہے تھے۔ میں نے اس کو صحیح سے پہچانا نہیں، اور میں نے آگے ہو کے میں نے سوچا شاید گاؤں کی کوئی عورت ہوگی، تو میں نے اس کو پھر سے آواز دی کہ آپ کون ہیں۔ میں نے اس کو پنجابی میں پوچھا کہ آپ کون ہو، تو اس نے ایک دم سے میری طرف مڑ کے جب دیکھا تو میری چیخیں جو تھی وہ میرے منہ سے میری چیخیں جو تھی وہ آزاد ہو گئی، اور میں چیختا چلاتا الٹے قدم بھاگنا چاہ رہا تھا، مگر جیسے زمین نے میرے قدم پکڑ لیے۔ وہ بہت زیادہ خوفناک تھی، وہ اس کی 3 آنکھیں تھیں، 2 اس کے تھیں، اور اس کے درمیان میں ایک تیسری آنکھ بھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ تینوں آنکھوں سے جیسے آگ برس رہی ہے، اور اس کا دانت جو تھے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے، اور اس کا بہت بڑا سا ماتھا تھا جس کے اوپر عجیب سا خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نہ بھاگوں، مگر میرا جیسے کہ زمین نے قدم پکڑے ہوئے تھے، مجھ سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ عورت میری طرف دیکھ کر بھی میری طرف آ نہیں رہی تھی۔ بعد میں مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا، اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں نے سپارہ پکڑا ہوا تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ کا کلام جو تھا اس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور تھی، ورنہ وہ جانے میرا کیا حشر کرتی۔ جب مجھے اس چیز کا میرے دل میں خیال آیا تو اس کے بعد میرے دل نے طاقت پکڑی، اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور پھر میرے جیسے کہ پیر بھی زمین نے چھوڑ دیے۔ میں ایسا اپنے گھر کی طرف مڑا، اور بڑے اعتماد سے چلتا ہوا، کیونکہ وہ عمر بھی ایسی تھی کہ میں بھاگا نہیں، کہ جب میرے دل میں اس چیز کا خیال آ گیا کہ میں ہاتھ میں سپارہ ہے، اس وجہ سے اس مخلوق نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا، میں بڑے پر اعتماد قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف آیا، مگر جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ وہ جو اعتماد تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا، جانے وہ کیا چیز تھی، اعتماد تھا یا کسی چیز کا خوف تھا جو مجھے بھاگنے نہیں دے رہا تھا، یا میرے قدم جو تھے وہ من کے ہو گئے تھے۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجھے اس چیز کا صحیح سے واقعہ یاد تو نہیں ہے، مگر وہ چیز جو ہے میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ مکمل حرف بہ حرف میں واقعے کو نہیں بتا سکا، کیونکہ اندر سے کچھ چیزیں میں بھول چکا ہوں، مگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی میرے دماغ میں جیسے کیل کی طرح کسی نے ٹھوک دی ہیں۔ اس طرح سے اس عورت کی شکل جو تھی وہ میں آج تک نہیں بھلا پایا، اور جو اس کی آنکھوں میں ایک چنگاریاں نکل تھیں وہ میں نہیں بھول پایا، وہ اس قدر خوفناک تھی۔ میں نے اپنے والدین کو بتایا، جب مجھے ہوش آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے ان کو تمام بات بتائی، تو کہنے لگے کہ تم سے کس نے کہا تھا تم اس طرف سے آؤ، تم دوسری طرف سے آ جاتے، ٹیوب ویل کی طرف سے جو راستہ تھا اس طرف سے آ جاتے، مگر میں نے شارٹ کٹ کے چکر میں اس طرف سے آیا تھا کہ میں جلدی جلدی گھر پہنچ جاؤں گا اور پھر بارش میں نہاؤں گا، مگر وہی بات ہے کہ اس چکر میں ہی میں اس چڑیل کے ہتھے چڑھنے والا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے صدقے میں میری مدد کی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ اسی طرح سے آپ اپنی سٹوریز مزید ہمارے ساتھ شیئر کریں، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ کافی ہیپننگز ہوئی ہیں، تو آپ پلیز ہمارے ساتھ وہ سٹوریز بھی شیئر کیجیے گا، ہمیں آپ کی سٹوریز کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بھاری، اور جب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہیں، کیونکہ ہمارا جو باوضو ہونا بھی ان چیزوں کے لیے بہت طاقتور ہے، اور یہ چیزیں ہمارے باوضو ہونے سے بھی ڈرتی ہیں، اور اللہ کا کلام تو جو ہے وہ تمام چیزوں سے افضل اور سب چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا سہارا لینا چاہیے، ہر وقت اپنے منہ میں تسبیحات اور درود پاک پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے، ایسی مخلوق سے اور آنے والی ہر مصیبت اور ہر برائی سے بچائے، آمین۔ یہ واقعہ ہمیں سائمہ نے سینڈ کیا ہے، یہ واقعہ بھی لاہور سے ہی ہے، اور سائمہ نے ہمیں شم سے شیئر کیا ہے۔ سائمہ کہتی ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی اور وہ کسی کو پسند کرتی تھی۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی اور بہت ہی باادب اور باحیا لڑکی تھی، جانے وہ کیسے کسی کو پسند کرنے لگی۔
اب یہ تھا کہ جس کو وہ پسند کرتی تھی وہ ایک رکشہ ڈرائیور تھا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ وفا نہ کی اور اس کی تصاویر لے کر اپنے رکشے کی بیک سائڈ پہ لگا دی۔ جب ایسا ہوا تو لڑکی کے والد کو اور اس کے بھائیوں کو علم ہوا اس بات کا، تو انہوں نے کافی اس کو ڈانٹا اور مارا پیٹا بھی۔ اس کے بعد اس لڑکی کا بریک اپ ہوا اس لڑکے سے، اور انہوں نے وہ تصاویر وغیرہ اس کی اتار دی، مگر یہ تھا کہ جو والد اور بھائی تھے ان کا اعتماد اپنی بہن پر سے، اپنی بیٹی پر سے اٹھ گیا، اور وہ لوگ آتے جاتے اس کو تانے وغیرہ دیتے تھے اور اس کو باتیں سناتے تھے، اور وہ لڑکی خود بھی اس چیز کو بہت محسوس کرتی تھی کہ اس لڑکے نے اس کی تصاویر اپنے رکشے کے بیک سائڈ پہ لگائی، جس سے کہ اس کی بدنامی ہوئی ساری طرف۔ اور اچھی بات نہیں ہوتی کہ گھریلو ماں بہنوں کی بیٹیوں کی تصاویر اس طرح سے رکشوں پر یا دیواروں پر لگائی جائیں سرے عام، تو یہ بہت عیب بات ہے، یہ عیب والی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ عزت دینی چاہیے، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت رکھے تاکہ اپنی بھی عزت سلامت رہے۔ بہرحال وہ لڑکی جو تھی اس نے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا، اور دوسرا وہ اس لڑکے سے بہت سچی محبت کرتی تھی، اس کی وفا کو، اس کے ساتھ وہ با وفا تھی، اگر اس لڑکے نے جب اس کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ لڑکی اس چیز کو برداشت نہ کر سکی، اور ایک روز اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے کوئی چوہے مار گولیاں کھا کے خود کو مار لیا خود۔ حالانکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اپنی اوپر آنے والی آزمائشوں کو برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اور اللہ کی عطا کی بھی اس نعمت جو زندگی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں صرف اللہ کا حق ہے، وہ جب چاہے ہمیں اپنے پاس بلائے اور وہ جب چاہے ہمیں زندگی عطا کرے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، خود سے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، نہ ہی کسی کو پہنچائیں نقصان اور نہ ہی خود کو، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا ہے۔ بہرحال اس لڑکی نے خودکشی کر لی، اور اس کی والدہ جو سو رہی تھی اس نے سارے گھر کا کام ختم کیا، اور سارے گھر کے کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد، کھانا بنانے کے بعد، اس کی والدہ سو رہی تھی دوپہر کے ٹائم، تو ان کے پیروں میں بیٹھ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ جب اس کی والدہ سو کر اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی وہاں پر مری ہوئی پڑی تھی۔ بہرحال وہ اس کے گھر والوں نے اس کی تدفین وغیرہ کر دی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک پڑوسی جو تھے وہ رات کے ٹائم فیکٹری سے آ رہے تھے، وہ چونکہ جس ایریے میں رہتے ہیں وہ وہاں پر سب فیکٹری ایریا ہے آس پاس، تو ایک پڑوسی ان کے جو تھے فیکٹری میں کام کرتے تھے، اور وہ کافی لیٹ نائٹ ان کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ گھر واپس آ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی گلی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی سفید کپڑے پہنے ہوئے اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو وہ ہے، مگر اس کے ساتھ ہی دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ یہ تو دنیا سے جا چکی ہے، پھر یہ یہاں پر کیسے آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر خوف زدہ ہوا کہ میں نے گلی کے اندر جو قدم رکھا ہوا تھا میں جلدی سے واپس مڑا اور واپس بھاگ گیا، اور اپنے ایک دوست کو جا کے بتایا۔ جب میرا دوست میرے ساتھ واپس آیا گلی میں، ہم دونوں آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ پڑوسی کہتے ہیں کہ کچھ دن تک میرے ساتھ یہ عمل جاری رہا کہ میں روزانہ جب بھی آتا تھا تو وہ لڑکی مجھے وہاں پر روتی ہوئی، بیٹھی ہوئی روتی ہوئی ملتی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک مولوی صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ چونکہ اس نے حرام موت کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جب دنیا سے گئی تو وہ خوش نہیں تھی، اس لیے ہو سکتا ہے یا اس کی شکل میں کوئی اور مخلوق بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ بہرحال آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے نام پر کچھ نظر نیاز وغیرہ کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر کچھ رحم کرے، اور کچھ صدقہ وغیرہ اس کے نام سے کر دیں۔ تو میں نے جب ایسا کیا تو اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی لڑکی۔ اس دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ یہ میرے پڑوسیوں کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اس میں کس قدر حقیقت ہے یہ میں نہیں جانتی، مگر جو انہوں نے مجھے سنائی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ مخلوقات جو دنیا میں رہتی ہیں یہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں، اور پھر اسی شکل میں انسان کی شکل میں آ کے دوسروں کو بہکاتی بھی ہیں۔
بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم اور اپنا کرم نازل کرے اور ہم سب کو برے وقت سے بچائے اور برا کام کرنے سے بچائے، آمین۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری سٹوری کی طرف۔ تیسری سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ بھی لاہور سے ہی ہے۔ آج تینوں سٹوریز ہم نے لاہور کی شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ یوسف نے شیئر کی ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ تھا جو کافی عرصے سے خالی تھا، اور اس کے ساتھ پھر ایک گھر بنے ہوئے تھے، پوری گلی آباد تھی بس سوائے اس پلاٹ کے۔ جو گھر کے مالک تھے اکثر لوگوں نے ان سے وہ پلاٹ بیچنے کی درخواست کرتے تھے، مگر وہ مالک صاحب جو ہیں وہ مانتے نہیں تھے اس بات کو کہ وہ ہم نہیں ابھی بیچیں گے، ہم نے خود بنانا ہے، مگر وہ بناتے بھی نہیں تھے۔ وہاں سے اکثر کیڑے مکوڑے اور اس طرح سے، کیونکہ جھاڑ جھنکار تھی تو وہاں سے کیڑے مکوڑے جو تھے اکثر ہمارے گھروں میں آ جاتے تھے، اور کبھی سانپ کے سپولیے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہ بھی وہاں سے، کیونکہ کچا تھا مکان تو وہاں سے اکثر آ جایا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جو ساتھ اس طرف سے گھر تھا، ہم لوگ جو بالکل ساتھ پڑوسی تھے، ہم لوگ کافی تنگ تھے اس وجہ سے۔ اکثر لوگ جو ہوتا تھا جب کوئی شادی بیاہ وغیرہ کرتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے، مگر وہ نہیں مانتے تھے۔ وہاں پر اس گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کوٹھڑی بھی تھی، اسی گھر جو مکان تھا، وہ جو پلاٹ تھا اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرانے زمانے کا کمرہ بھی بنا ہوا تھا، بہت چھوٹا سا، صرف ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ بس ایک چارپائی جتنی اس میں جگہ ہوگی، اور وہ بھی کافی گرنے والی اس کی دیواریں تھیں، اس طرح سے وہ ہو گیا ہوا تھا بوسیدہ سا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں کسی کی شادی تھی اور وہ کافی غریب لوگ تھے، تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں پلیز جگہ دے دیں کہ ہم یہاں پر صرف دیگیں ہم نے بنانی ہیں، باقی ہم اس کو لیں گے نہیں، ہم گلی میں ٹینٹ وغیرہ لگائیں گے، یہاں پر ہم دیگیں ہی بنائیں گے۔ ان کے ایک جو انکل تھے، جو اس لڑکے کے جو دولہے کے ماموں تھے، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر دیگ بنانے لگے، وہ خود دیگ بنانے کا کام کرتے تھے، لوگوں کے ہاں دیگیں بناتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ سب چیزیں آپ مجھے دے دیں، میں یہاں پر بیٹھ کر دیگ بنا لوں گا اور آپ لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہ بیٹھ کے سب سامان مہیا کر دیا گیا، اور وہ اندر بیٹھ کے انہوں نے ایک چارپائی رکھ لی اور وہاں پہ اس پہ چارپائی پہ بیٹھ کے وہ دیگ کو تیار کرنے لگے۔ تو جب وہ کام کر رہے تھے اس دوران ہی وہ تھوڑا سا اٹھے اپنی جگہ سے اور تھوڑا ایسے گھومنے پھرنے کے چکر میں کہ تھوڑا سا میں ٹانگیں سیدھی کر لوں، تو وہ چلتے ہوئے اس کوٹھڑی کی طرف چلے گئے، وہ جو چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ کمرہ عرصے سے بند تھا، اس کا دروازہ بھی گر چکا ہوا تھا اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل اندھیرا ہوتا تھا۔ تو ہم تو اکثر اوپر سے جھانکتے تھے، ہمارا 3 منزلہ گھر تھا، وہاں سے نیچے جھانکتے تھے، تو وہاں پہ ہمیں اندھیرا اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، کبھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا وہاں پر۔ مگر وہ جو ماموں تھے دولہے کے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں چلتا ہوا اندر کی تو گیا تو میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر کرسی اور میز پڑا ہوا اور اس پہ ایک بوڑھا آدمی اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر اس کی لال لال آنکھیں تھیں، اور بڑے غصے میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ ماموں کہتے ہیں کہ میں اس قدر خوفزدہ ہوا کہ میں وہاں سے بھاگتا ہوا واپس دیگ کے پاس آیا اور وہاں پہ وہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں وہاں پہ کچھ لوگ اندر آئے، کیونکہ شادی والا گھر تھا، تو ایک دم سے کچھ لوگ آدمی اندر آ گئے، تو انہوں نے دیکھا تو وہ ماموں وہاں پہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے جلدی دیگ کو دیکھنا شروع کر دیا، وہ کام سنبھال لیا اور ماموں کو اٹھا کر دوسرے گھر لے گئے اور وہاں پر ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، ڈاکٹر پاس لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور کہنے لگے کہ ان کو کوئی شوق پہنچا ہے، بہرحال انہوں نے میڈیسن وغیرہ دی تو جس سے وہ ماموں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے، اور جو دیگ وہ بنا رہے تھے وہ بھی بالکل بن گئی، اور اس کے بعد جب انہوں نے سائڈ پہ اتار کے رکھی تو انہوں نے دیکھا تو دیگ کے اندر سب چیزیں جو تھی وہ جل چکی تھی، حالانکہ دیگ پوری تیار ہو چکی تھی۔ انہوں نے پورا چیک کرنے کے بعد اس کو ریڈی کر کے جب سائڈ پہ رکھا، اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئے اور دیکھا تو وہ دیگ جو تھی وہ بالکل جل چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کو کہ دیگ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہت ہی مشکل سے وہ جو غریب لوگ تھے، وہ جو دولہے کے ابو تھے، وہاں پر وہ بیٹھ کر رونے شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں سرمایہ تھا، ہمارے پاس جو تھا ہم نے، اب اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پڑوسیوں نے ان کی ہیلپ کی اور ان کو ایمرجنسی میں بنی بنائی دیگیں جو تھی وہ منگوا کر دیں۔
مگر ان لوگوں کے پاس کافی بعد میں کرائسس آئے، کافی پرابلم میں وہ لوگ رہے. وہ جو دولہے کے ماموں تھے وہ کافی عرصے اس چیز کی وجہ سے اس میں رہے کہ ان کو بار بار دورے پڑتے تھے، اور وہ بہت زیادہ اس چیز میں کہ ان کی اپنی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، اور کافی عرصے تک ان کا علاج چلتا رہا. اس کے بعد وہ ٹھیک ہوئے. مگر یہ ہے کہ اب وہ گھر آباد ہے، وہ جو مالک مکان ہے اس نے وہ گھر بنا لی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ وہاں پر نہیں ہوا جو کہ اس وقت ہوا تھا. اس کے بعد اب دوبارہ کبھی وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں سنیں گی، نہ ہی کسی نے وہاں پر کچھ دیکھا ہے. اللہ جانے وہ کیا تھا جو انہوں نے دیکھا ہے یا وہ کیسے ہوا، لیکن یہ تھا کہ اس کے بعد وہ جو ان کے اوپر جو چیز تھی اس مخلوق نے کافی عرصہ ان کو تنگ کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہی. اور ان کو دورے پڑ جاتے تھے اور ان کا علاج کیا. سارا محلہ اس بات سے گواہی دے گا کہ یہ بات سچ ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنی اسٹوری شیئر کی اور میرے چینل کو سپورٹ کیا. اسی طرح آپ لوگ بھی اپنی اسٹوری سینڈ کریں اور ہمیں بتائیں، ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ اسٹوریز بالکل سچی ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ جن کے ساتھ یہ بیتتی ہیں باتیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ بھی اپنی اسٹوریز ہمیں سینڈ کریں، ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے، جیسا کہ کچھ لسنرز ہمارے کر رہے ہیں، جن میں احراز بھائی ہیں جو کہ اپنی کئی اسٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور کافی اچھی اسٹوریز انہوں نے شیئر کی ہیں. آپ بھی اپنی اسٹوریز ہمیں سینڈ کریں اور ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے، راز میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ساتھ پوری احتیاط برتی جائے گی. اور پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.